नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा 17th पारा शुरू हो रहा है और हम यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा और अल्लाह ताला इसी तरह हमें साथ खैरियत के साबित कदम रखे और आगे तक हमें पहुँचाए, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, क्योंकि कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए जन्नत का मकाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन उस आदमी के रूप में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा और अपने साथी से पूछेगा, क्या तू मुझे पहचानता है? फिर कुरान कहेगा, मैं वही हूँ जो तुझे रातों को बेदार रखता था, दोपहर को प्यासा रखता था, यानी रात के क़याम के लिए और दिन में पढ़ने के लिए। और यकीनन हर ताजिर यानी हर बिजनेसमैन अपनी तिजारत के पीछे होता था, तो आज मैं हर ताजिर को छोड़कर तेरे लिए हूँ, यानी मैं तेरे साथ हूँ। फिर उसके दाएं हाथ यानी सीधे हाथ में बादशाहत और बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ में हमेशगी दे दी जाएगी, यानी हमेशा की जिंदगी। और उसके सर पर वक़ार यानी इज्जत का ताज रखा जाएगा और उसके वालिदैन को, उसके माँ बाप को दो उम्दा यानी अच्छी पोशाकें यानी कपड़े पहनाए जाएंगे और इस कदर वो कीमती होंगे कि दुनिया में उसके जैसी कोई चीज़ नहीं। और वो दोनों कहेंगे कि ए हमारे रब, ये पोशाकें हमें हमारे लिए कहाँ से? तो कहा जाएगा, अपने बेटे को कुरान सिखाने की वजह से। साहिबे कुरान को रोज़े क़यामत कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे में बढ़ता जा, और इस तरह ठहर-ठहर कर पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर-ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम वो होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला बनाए और हमारी औलादों को भी। तो शुरू करते हैं सूरे अंबिया से। सूरे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है 17वां पारा शुरू हो रहा है और ये इस सूरत में क्योंकि लगातार अंबिया कराम का जिक्र है। अंबिया यानी नबी की जमा अंबिया, प्लूरल है ये। तो इसमें जो है क्योंकि काफ़ी सारे अंबिया कराम का ज़िक्र है, तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरे अंबिया रखा गया। और ये मक्की है और मक्का के बीच के मिडल टाइम पर ये नाज़िल हुई थी, दरमियानी ज़माने में नाज़िल हुई थी और सीक्वेंस के हिसाब से ये कुरान की 21वीं सूरा है, ठीक है? और अ, तो इसमें देखते हैं इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? इक़्तरबा से, यानी करीब आ गई, करीब है। तो क्या करीब है? तो देखते हैं। इसके अंदर तंबीह की गई है, अलर्ट किया गया है। और क्योंकि कुफ़ारे मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे, कुरान को झुठलाते थे, बातें नहीं मानते थे आपकी। आखिरत आप जब उनसे कहते थे कि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाना है, क़यामत आएगी, आखिरत आएगी, तो उसको बिल्कुल डिनाई कर देते थे, बिल्कुल झुठला देते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर अंबिया कराम के किस्से बताए गए कि देखो कि जिस तरह पहले हमने अंबिया कराम भेजे, नबी भेजे इतने सारे, और उन्होंने जो है जो इनकार करने वाले थे यानी लोगों को पहले हक़ की दावत दी, तबलीग की, और फिर उसके बाद जो मुनकरीन थे यानी झुटलाने वाले थे, कुफ़ार थे और वो उनको परेशान करते थे, सताते थे, तकलीफ़ें देते थे। बहुत ज़्यादा सताया गया, लेकिन उन्होंने हर वक़्त क्या किया? सब्र से काम लिया। आखिर में कामयाब किसको किया गया? जो अ, अंबिया कराम के साथी थे, जो मुसलमान थे और जो ईमान लेकर आ गए थे। ठीक है? फिर इसमें इस सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कुफ़ार और मुशरिकीन अरब में जो गलतफ़हमियाँ थी, उनका बड़ी तफ़सीली से रद्द किया गया। यानी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी पाल के बैठे हुए थे कि ये तो जादूगर हैं, काहिन हैं और जाने क्या-क्या कहते थे। उसको अल्लाह ताला ने डिनाई किया कि ये तुम झूठे हो, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और सच्चा कलाम है। शिर्क जो वो करते थे उसको रिजेक्ट किया अल्लाह ताला ने, उनका जो अकीदा था शिर्क का उसको डिनाई किया कि वो झूठ है। और फिर जो लोग झुठलाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानते, उनका
इबरतनाक अंजाम है, इसके बारे में बताया गया। और फिर अंबिया कराम की जो पिछले अंबिया कराम के वाकयात थे उनको बताया गया। फिर यहाँ पर अब देखते हैं इक़्तरबा। इक़्तरबा देखिए इसके जो रूट लेटर्स हैं वो हैं क़ाफ, रा, बा। इक़्तरबा, यक़्तरिबु, इक़्तरिब, इक़्तरबा, यक़्तरिबु, इक़्तरिब। तो करीब आ गई, इसके अंदर एक दूसरे का करीब आना है ना, तो करीब आ गया। लिन्नासी, ये फेले माजी है, करीब आ गया, लिन्नासी लोगों के लिए, हिसाबुहुम उनका हिसाब, हासीन बा, हिसाब ये वर्ड है, नाम है, हिसाब, हुम उनका, उनका हिसाब, वहुम और वो, फी गफलतिन गफलत में है, गफलत मतलब गाफिल हैं, अनअवेयर है, गफलत में है, मुरिदून एरास करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं, आरदा, आरदा युरिदु, आरिद, मुरिद, मुरिदून इग्नोर करने वाले, एरास करने वाले। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि बताया जा रहा है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो क्या कर रहे हैं, और वो जो है उस हिसाब को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं और उससे बिल्कुल गाफिल हैं, उससे मुंह मोड़े हुए हैं। मुरिदून किसको कहते हैं? मुंह मोड़ने को, उससे मुंह मोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इशारा है कि क़यामत की तरफ और उस बात की तरफ कि इंसान की मौत का वक्त करीब आ गया। हिसाब है ना यहाँ पर कि करीब आ गया उनका हिसाब का वक्त। क़यामत की तरफ इशारा भी है और मौत के वक्त भी इशारा है, यानी जिससे इंसान को ये पता चल जाएगा कि अब अमल की मोहलत खत्म हो चुकी है, यानी जैसी मौत आएगी अब अमल कुछ नहीं कर सकते, सब जो है बंद कर दिए। अब हिसाब किताब का वक्त है, ठीक है। तो जो शख्स दुनिया से मर कर फौत होकर जाता है तो उसका कब्र में भी एक हिसाब किताब लिया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, मन रब्बु का, मा दीनू का, मन नबिय्यू का। और जब इंसान क़यामत के दिन उठेगा तो बाकायदा उससे हिसाब लिया जाएगा, उसके भी क्वेश्चन है, यानी जब वो कब्र में जाएगा तब भी क्वेश्चंस होंगे और जब उसका जवाब दे देगा, सही जवाब दे देगा, मोमिन होगा तो वो कामयाब हो जाएगा, गलत जवाब देगा तो बहुत बहुत बुरा अंजाम है, यानी बहुत खतरनाक अंजाम। जहन्नम की खिड़कियां खुल जाएंगी, फरिश्ते जो हैं वो सर पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे और वो जो है हथौड़ा लेकर खड़े होंगे और बहुत कस के दिमाग पर मारेंगे और जो दिमाग है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल में बदल जाएगा, ठीक है। और वो ये अमल चलता रहेगा और जब वो मरने के बाद उठेगा तो भी उससे हिसाब किताब होगा कि उसने जिंदगी किन कामों में गुजारी। पहले तो ये हिसाब किताब देना होगा कि किस में गुजारी, टीवी देखने में गुजारी या पूरी ज़िंदगी जॉब में गुज़ार दी, सिर्फ़ दुनिया में पढ़ने पढ़ाने में गुज़ार दी, या बस सिर्फ़ शादी करी, बच्चे पाले और बस ये काम करा, उसमें गुज़ार दी। चलो बच्चे पाल भी लिए, उनको कुरान की तरफ तवज्जो नहीं दी, अ, उसकी उसका भी हिसाब-किताब होगा। फिर दूसरा ये कि जवानी कहाँ गुज़ारी, क्योंकि जवानी जो है सबसे अच्छी चीज़ होती है और अल्लाह के कामों में जो है अल्लाह, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जवानी अपनी निकाल देते हैं अपनी ऐश में, ऐश में कि मैं तो जवान हूँ और मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मैं जो है मुझे पर्दा करना अच्छा नहीं लगता, मैं बेपर्दा दिखना चाहती हूँ, मैं बहुत हीरोइन की तरह नज़र आना चाहती हूँ और देखा जाएगा जो कुरान है या नमाज़ है वो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। अपना लाइफ़ का बेहतरीन टाइम जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, सबसे ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो है हम दुनिया के कामों में गुज़ार देते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है और जिसको अल्लाह ताला ने बदतरीन उम्र का है, जो लाइफ की सबसे खराब उम्र होती है, वो फिर हम नमाज़ें और कुरान में गुज़ारते हैं। तो अच्छी चीज़ सबको चाहिए होती है, तो जो जवानी है, सबसे ज़्यादा शैतान वर्गलाता है और अच्छा टाइम होता है लाइफ का, तो उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि जवानी कहाँ गुज़ारी? फिर उसके बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद उसने माल कहाँ से कमाया? जो माल कमाया है उसके बारे में हिसाब दिया देना होगा कि कहाँ से आया? हलाल है या हराम है। फिर उसके बाद खर्च कहाँ किया। फिर लास्ट जो होगा, इल्म जो हासिल किया था उस पर अमल कितना किया।
یہ اس سے حساب کتاب ہوگا. تو اس لیے ہمیں ہر انسان کو یہ کویشچن آنسر جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے اپنے, کیونکہ دنیا کے کویشچن کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہوتا نا, دنیا کے ٹیسٹ کے بارے میں پتہ نہیں کون سے کویشچن آئیں گے, لیکن آخرت کے ٹیسٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 5 سوال ہوں گے تم سے بس, اور اس کے بارے میں اسی کی فکر کرو اور اسی کی تیاری کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے, میں تو وقتی طور پر جیسے کہ ایک ٹرانزٹ میں آئے ہیں, رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے. بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کا مطلب قیامت بہت قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا. یعنی آپ نے اپنی 2 انگلیاں, شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو اکٹھا کر کے بتایا, یعنی ہمیں اس انگلی مطلب ایسے بھیجا گیا. یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اب قیامت ہی آئے گی, قیامت قریب ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ابئی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے, اے لوگو اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, آ گئی کانپنے والی. اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا, آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. یعنی موت سے اس طرح ڈراتے تھے جو ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ سو جاؤ اور اگلے دن یہ جو پینڈنگ پڑا ہے کام اس کو اگلے دن کریں گے اور آرام سے. ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ ہاں موت بھی آ سکتی ہے, سوتے سوتے انسان چلا جاتا ہے. ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے کہ ایک میری پرانی اسٹوڈنٹ تھی اور کافی اچھی تھی پڑھائی میں بھی اور بہت ریگولر تھی, اور ان کا بیچ پورا ہو گیا الحمدللہ قرآن کا, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے میں نے سنا کہ پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا, ابھی بھی وہ پڑھ ہی رہی تھی. تو اچانک وہ ان کا یہ روٹین ہوتا تھا کہ صبح اٹھتی تھی اور تہجد میں پہلے اٹھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اٹھاتی تھی. تو ایک دن بچوں نے دیکھا کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی, یعنی کل ہی کی بات, پرسوں کی ہی بات ہے, میرے پاس فون آیا تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی, آج ہمیں اماں نے اٹھایا نہیں. تو جا کر دیکھا تو وہ سوتی کی سوتی ہی رہ گئی, سوتے سوتے ہی ان کو موت آ گئی, یعنی ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح انتقال ہو جائے, سوتے سوتے انسان چلا جائے, پتہ ہی نہیں. اس لیے اپنی فکر آخرت کی فکر کرنی چاہیے. جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, بھاگو بھاگو بھاگو, اور وہ کیسے نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا. بالکل سوتے سوتے چلی گئی. ابھی بچے بھی تھے, شادی بھی نہیں کری, لیکن الحمدللہ اللہ سے اچھی امید ہے, جو کام انہوں نے شروع کر رکھا تھا اللہ کے پاس جائیں گی, اٹھیں گی تو وہ کام اللہ تعالیٰ پورا کروا چکے ہوں گے, کیونکہ وہ اچھے کام کرتے کرتے گئی تھی. تو اسی طرح آپ سے اٹھاتے تھے, اٹھو اٹھو, دیکھو موت آ گئی کانپنے والی, دیکھو پھر سختیوں کے ساتھ آ گئی موت اپنی. تو یہاں ہم دیکھتے کہ آپ سے لوگوں کو رات کے آخری حصے میں جو بہت میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے, اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی, یعنی قیامت کے زلزلے کے ساتھ آ گئی, اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. تو یہ بڑی تو اسی طرح ہمیں بچوں کو اٹھانا چاہیے کہ دیکھو ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے اور کب ختم ہو جائے, اس کو کامیاب کر لو. آپ سے نے یہ بھی فرمایا, جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. شو لیسز ہوتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے پاس, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اس طرح آگ بھی, یعنی آگ بھی اتنی ہی قریب ہے. تو انسان کو جنت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں جو ہے یہ معمولی آیت نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ آ گیا لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ گیا, اور وہ غفلت میں ہیں اور اس سے منہ موڑے ہوئے, اگنور کر رہے ہیں اس وقت کو. پھر آیت 2, ماں نہیں یا تیہم آتا ان کے پاس, عطا یا تی سے فعل مضارع, نہیں آتا ہم ان کے پاس, من ذکرن کوئی ذکر, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, محدثن نیا, محدثن جو ہے نیا, یعنی ہا دال سا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. احدثا فعل ماضی آتا ہے, یحدثو فعل مضارع, احدث فعل امر, یعنی جو بات بتائی گئی ہو. حدیث بھی اسی سے آیا نا, حدیث مطلب جو بات آپ سے نے بتا دی, صرف آپ سے کی بات کے لیے جو بات آپ سے نے بتا دی اس کو کیا ہم حدیث کہتے ہیں نا, یہ کسی کی بھی بات کو. تو یہاں پر نئے کے لیے یہ ورڈ آیا, نئے کے لیے, یعنی
یہ کسی جب تین حرفی ماضی پر آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو. عام اس سے کہ وہ چاہے وہ عام بات ہو یا وہ بات ہو یا کوئی یا پھر وہ کوئی نئی بات، مطلب کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ قول یا عمل، ٹھیک ہے، جو نئی چیز کا وجود میں آنے کو ہا دال سا اس کے روٹ پر آتا ہے یہ. تو اس لیے اس سے نئی لیا گیا، ٹھیک ہے، نئی لیا گیا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نئی، محدثن، نیا، اللہ مگر استمعوہ، وہ سنتے ہیں اسے، استمع یستمع، استمعوا وہ سنتے ہیں اسے، وہم اور وہ. اچھا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین میم عین. وہم اور وہ یلعبون کھیل رہے ہوتے ہیں، یلعبون تو لا لام عین با، لعبا یلعبو، یلعبون فعل مضارع، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی نہیں آتا ان کے پاس من ذکر کوئی ذکر، کوئی بات، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن نیا، مگر وہ سنتے ہیں اسے اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے اور جب بھی ان سے کوئی بات کہی جاتی تھی یا کوئی نئی آیت نازل ہوتی تھی تو سنتے بھی تھے، اور سننے کے بعد اس کو کیا کرتے تھے؟ اگنور کرتے تھے اور کھیل رہے ہوتے تھے، یعنی دنیا میں ہی وہ مگن رہتے تھے، یعنی اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے، کھیل رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے اور دنیا میں ہی جینا، اور ان کا کہتا ہے کہ ہمیں یہی رہنا ہے اور یہی ہمیں تیاری کرنی ہے اور ہماری یہی دنیا جو ہے نا یہی اچھی ہونی چاہیے. تو جب بھی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہو اس پہ غور و فکر کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا اور پڑھ کے نکل گئے، اس بات پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے، ایک ایک ورڈ پر دھیان دینا چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اسے سنتے تھے لیکن اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے تھے. جیسے مان لیں ہم قرآن سن لیتے ہیں یا ہم قرآن صرف پڑھ کے نکل گئے اور بس اپنے اسی کام میں مگن رہے جو کہ ہمارے ریگولر کی روٹین ہے، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی غور و فکر ہی نہیں، کوئی عمل نہیں. تو یہ کس کا عمل تھا؟ مشرکین مکہ کا یہی عمل تھا. لاہیتن یہ پورا ورڈ ہے، لاہیتن، لا ہا وا سے بنا ہے نا، یہ مصدر ہے، یہ لام ہا واو. لاحف کس کو کہتے ہیں؟ کھیل اور تماشا ہوتا ہے نا، جیسے لعیبہ کھیل اور لحاف تماشا، یعنی بیکار کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو لحاف کہا جاتا ہے. تو لاہیتن غافل ہیں، یعنی انویئر ہیں، غافل ہیں، ڈسٹریکٹ ہیں. قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع قلوب، پلورل ہے یہ، ان کے دل. وَأَسَرُّوا اور چھپکے کی، سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اسرا یسرو، اسرو چھپکے کی، نجوا باتیں، سرگوشیاں. نجوا کسے کہتے ہیں؟ آپس میں خسر کی جو باتیں کر رہے ہیں نا، سرگوشیاں، یا آپس میں جو باتیں کرتے ہیں چھپکے اس کو نجوا، سرگوشیاں، باتیں، پرائیویٹ کنورزیشن. الذین ان لوگوں کی جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ظلم یظلموا سے ظلموا ظلم کیا، حل نہیں، حل کا یہاں پر نہیں کیوں کریں گے؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، جسٹ اس کے آگے ہاذا اللہ، ٹھیک ہے. تو نہیں ہاذا یہ، اللہ مگر، بشرن ایک انسان، مثلکم تم جیسا، مثل مطلب لائک، جیسا. افتأتونا کیا پھر تم آتے ہو، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، تأتونا تم آتے ہو، سحرا جادو کو، وانتم اور تم، تبصرون دیکھتے ہو، ابصرا یبصرو تبصرون تم سب دیکھتے ہو. یعنی غافل ہیں ان کے دل اور چھپکے باتیں کرتے ہیں، مطلب یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے دنیا کے بارے میں فکر مند ہے، یعنی آپ کے بارے میں شک کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے تھے، نان سیریس رویہ اختیار کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، یعنی پھر پروپیگنڈا کرتے تھے، یعنی کفار جو ہے قرآن کی جو حیرت انگیز تاثیر ہوتی تھی اس کو دیکھ کر اس کو جادو بتا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادوگر کا الزام لگا دیتے تھے کہ یہ تو جادو ہے
اور انہوں نے تو ہم پر جادو کر رکھا ہے. کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے بہت الگ ہے نا، قرآن کی تاثیر، کوئی بھی اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتا تھا، اور مشرکین مکہ ان سے تو رہا ہی نہیں جاتا تھا، اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتے تھے. لیکن پھر بھی اس کو کیا بتا دیتے تھے کہ یہ تو جادو ہے. جیسے کہ کئی موقع پر اگر آپ کو 2-3 واقعے پتہ ہو، جیسے کہ عتبہ بن ربی جو ایک قریشی سردار تھا، اور ایک دن قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں اکیلے بیٹھے تھے. تو عتبہ نے کہا کہ اے گروہ قریش، میں اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیوں نہ کروں، اور ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کروں جس سے کہ وہ کچھ نہ کچھ قبول کر لیں، یعنی کچھ رشوت دو لیں، اور کچھ رعایتیں جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ دے دوں. تو اس کے بعد وہ جو ہے اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ زیادہ تھے اور آپ کے ساتھ چلتے تھے. قریش نے کہا کہ اے ابو الولید، تم اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر باتیں کرو. اتبا اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور کہا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم ہماری نظروں میں کتنے با اعتبار خاندان، یعنی کتنے بڑے رتبے والے ہو، نسب کے لحاظ سے بھی کتنے اعلیٰ ہو، کتنے بڑے ہو. تم اپنی قوم کے پاس بڑی اہمیت رکھنے والا مسئلہ لائے ہو، جس کے ذریعے تم نے قوم کو تیتر بیتر کر دیا، الگ الگ کر دیا، ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بنا دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کو عیبدار کر دیا، اور ان کے بڑوں کو کافر بتا دیا. میری بات مانو، سنو، میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، غور و فکر کرنا اس پر، شاید کہ کچھ تم قبول کر لو. رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ولید، کہو، میں سنتا ہوں. اس نے کہا، اگر تم مسئلے کے ذریعے سے جسے تم لائے ہو صرف مال چاہتے ہو، یعنی اس جو تم بات لائے ہو اس کے ذریعے اگر تم مال چاہتے ہو تو تمہارے لیے ہم بہت زیادہ مال دے دیتے ہیں، تم بہت مالدار ہو جاؤ گے. اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی جنات وغیرہ آتا ہے تو بتاؤ، ہم تمہارا علاج کرا دیں گے، جھاڑ پھونک کا انتظام کر دیں گے، ہم مال خرچ کر دیں گے، تمہیں نجات دلا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے. جب اتبا اپنی باتیں ختم کر چکا تو آپ نے فرمایا، اب میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ سنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور سورہ پڑھتے چلے گئے. اتبا خاموش سنتا رہا. اس نے ہاتھ پیچھے رکھ لیا اور ان کا سہارا لیے ہوئے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو رسول اللہ نے سجدہ کیا اور فرمایا، اے ابو الولید، جو تم نے سنا وہ تو تم نے سن لیا، یعنی میں نے جو تمہیں سنایا، اب تم جانو اور وہ اللہ. اس کے بعد اتبا اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا آیا. تو جب اس کے ساتھی اس کو دیکھ رہے تھے نا، اس کے آنے کے انداز سے، تو کیا کہتے ہیں کہ اتبا ویسا نہیں لگ رہا جیسا کہ یہ گیا تھا. مطلب گیا تو کسی اور انداز میں تھا، بڑے جوش سے، اور آیا ایسا ہے جیسے کہ اس پر بھی جادو ہو گیا ہو. تو پھر اتبا نے پھر جب اتبا وہاں پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہاں، وہاں کی کیا خبر لائے ہو؟ تو اس نے کہا، وہاں کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسی بات سنی ہے کہ واللہ کبھی نہیں سنی. واللہ نہ تو وہ شاعر ہے، نہ جادو ہے، جادوگر ہے، نہ کہانت. اے گروہ قریش، میری بات سنو، اور اس کام کو میری رائے یہ ہے کہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ان سے الگ ہو جاؤ. جو بات میں نے سنی ہے اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوگی. اگر عربوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو سمجھ لینا کہ انہوں نے تمہیں ان سے بے نیاز کر دیا، اور اگر انہوں نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو ان کی حکومت تمہاری حکومت، اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی. تو تم ان کو چھوڑ دو. تو قریش نے کیا کہا، لو، اس پر بھی جادو ہو گیا. تو رسول اللہ کے کلام کو، یعنی اللہ کے کلام کو کیا بتاتے تھے؟ جادو بتا دیتے تھے، کیونکہ ہر کوئی اس کو دیکھ کر اس سے اٹریکٹ ہو جاتا تھا. واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اہل عرب کو پتہ تھی عربک لینگویج، اس کی روٹس میں پتہ جاتے تھے، اور ان کو پتہ، کیونکہ ان کی لینگویج تھی، انہیں پتہ تھا کہ کون سی بات کیسے انداز میں کہی جا رہی ہے، کتنی زوردار انداز میں کہی جا رہی ہے. تو عربک، اگر یہ قرآن ہمارے دل پر اثر تبھی ڈالے گا جب ہم اس کو عربک میں ہی سمجھیں گے. ہم دنیا میں اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اس کو سیکھنا بہت آسان ہے، اور اس کو اس کی لینگویج میں ہی سیکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ایک ورڈ پر غور کرتے ہیں، جو آپ کے اندر بات ہوگی وہ نارمل کوئی ترجمہ پڑھنے والا ہوگا، اس کے اندر بات نہیں ہوگی. اس کا جتنا اثر آپ پر ہوگا اتنا اثر باقی پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. پھر آیت نمبر 4، قالا، کہا، ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، علیما، یعلم سے، قولا، ہر بات کو، فی السمائی، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہوا، اور وہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے.
یعنی میرا رب ہر بات کو، یعنی آسمان میں ہو، زمین میں ہو، ہر چیز کو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، یعنی ہر قسم کی سازشیں، ہر قسم کی سرگوشیاں، افواہیں، پروپیگنڈا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ اٹھو رسول اللہ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا ہے نا، اور انہوں نے کیا پروپیگنڈا کرا تھا کہ رسول اللہ کی بات جو بھی یہ قرآن سنتا ہے نا وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اس پہ جادو ہو جاتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ حج کے موسم میں پھیل جاتے ہیں، اور جو بھی باہر سے آئے گا اور اس کو کہیں گے کہ رسول اللہ کے پاس نہیں جانا، ایسا ایسا شخص ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا اور اس کی باتیں بالکل مت سننا، اور وہ جو ہے جو بھی اس سے ملتا ہے وہ جو ہے جادو کر دیتا ہے اس پر۔ تو اسی طرح وہ پروپیگنڈا کر دیتے، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے خلاف، بلکہ رسول اللہ کو اور مشہور کر رہے تھے، یہ بھی پازیٹیو تھا رسول اللہ کے لیے، اور لوگ پھر اور سننے لگے ان کی بات، ٹھیک ہے، جو بھی آتا تھا کیا کہتے تھے کہ نہیں اس کے پاس مت جانا، تو بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تم جو بھی سازشیں کرو، کوئی بھی پروپیگنڈا کرو، ہر چھپی ہوئی بات، ہر کھلی ہوئی بات جو ہے کس کے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے تسلی ہوتی ہے اس بات سے کہ جب ہمیں ہمارے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہو، پروپیگنڈا کر رہا ہو، ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہو، تو یہ کہیں کہ میرا رب سن رہا ہے ان کی باتوں کو، وہ جانتا ہے اور خود ان سے نمٹ لے گا، مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو لوگ دیکھنے کی بجائے پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، اور اس کی طرف سے بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا کریں، میرا رب خوب جانتا ہے، ہم تو اپنا کام کریں، اپنی باتیں پہنچائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کر رہا ہے، وہ ان سے خود نمٹ لے گا اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی سازشیں کر رہا ہے۔ پھر آیت 5، بلکہ قالو انہوں نے کہا، ادغاسو پریشان ہیں، ادغاس ضاد غین سا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پریشان کے لیے آتا ہے یہ، ویسے یہ جو ہے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے خشک گھاس، یعنی جو ڈرائی گھاس ہو چکی ہوتی ہے نا، یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں، اس کی جو جمع ہوتی ہے نا پلورل، اس کو ادغاس کہتے ہیں، جو اس کا لفظی معنی ہے۔ تو اسی سے جو ہے خواب بھی لیے گئے کہ ادغاس پریشان حال، الہام یہاں پر احلام، احلام یعنی خواب، ڈریمز، جو چیز اوپر سے نیچے ڈالی جائے، الہام کی جائے، دل میں خیال ڈالا جائے، حلم سے بنا ہے، اس کو حلم سے، حالام میم خواب کے لیے آتا ہے یہ خواب، ٹھیک ہے، تو پریشان احلام خواب ہیں، بلکہ افطرا ہو اس نے گھڑ لیا اسے، افطرا یفتری کوئی نئی چیز گڑھ لینا، کچھ انوینٹ کر لینا، فارا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس نے گڑھ لیا، ہو اسے، بلکہ ہوا وہ شاعر شاعر ہے، فلیاتینا تو چاہیے کہ لائے ہمارے پاس، فا مطلب تو، لام آ گیا جزم میں، اس کا مطلب چاہیے کہ، یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے لانا، لیکن جب اس کے آگے حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا، جیسے کہ بی آیتن آ رہا ہے نا تو مطلب لانا، کہ تو چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس بی آیتن کوئی آیت، کوئی نشانی، کما جیسا کہ ارسلا بھیجے گئے، ارسلا یرسلو، ارسلا ماضی ہے اور ماضی کے الف پر پیش ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ مجہول ہے، اولین پہلے مطلب پہلے رسول، اولین جمع، تو انہوں نے کیا کہا، بلکہ پریشان خواب ہے، مطلب کہ رسول اللہ جو یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو ان کے خواب ہیں، پریشان باتیں، پریشان کر دیتے ہیں انہیں خواب، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت پر یہ جو ہے یہ خواب ہیں، یہ راتوں کے خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہمیں سنانے لگتے ہیں آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ، تو یہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے کہ اس کو اللہ کا کلام نہیں بتاتے تھے، بلکہ کیا بتاتے تھے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ تو ان کی گڑھی ہوئی چیز ہے، اس طرح سے بتاتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی رسول اللہ کوئی رسول ہیں، واقعی رسول ہیں، تو ہمارے پاس کوئی معجزے کیوں نہیں لے کر آتے، جیسے کہ معجزے پہلے رسول لے کر آئے،
وہ معجزے کیوں نہیں لے کر آتے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزے لے کر آئے، وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ قرآن خود ایک معجزہ تھا، وہ اس سے اس کو سمجھتے تھے اور اس کو جادو بتا دیتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ پھر آیا 6 ماں نہیں آمنتو ایمان لائی، سوری آمنت ایمان لائی تھی، آمنا یؤمنو سے، آمنت فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے قریہ ہے، بستی کی بات کی جا رہی ہے، تو بستیاں، قریہ فیمیل ہے تو اس لیے اس میں فیمیل کا صیغہ لایا گیا۔ ماں، یہاں پر ہم ماں کا نہیں کریں گے، نہیں آمنت ایمان لائی، آمنا یؤمنو، قبلہم ان سے پہلے، من قریتن کوئی بستی، اہلکناہا، اہلکنا، اہلکا یہلکو، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا اسے، افہم تو کیا وہ یؤمنون ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا، یعنی وہ جو ہیں، یہاں پر اب نارمل اس کی بات ہو رہی ہے، نارمل بستیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت ساری بستیاں ایسی تھیں کہ خوشحال بھی تھیں وہ، اور خوش، بلکہ بہت خوشحال تھیں، اور انہوں نے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کے پاس وہی نازل، ان کے پاس وہی آئی، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ جھٹلا دیا، اپنے پیغمبروں کی کوئی بات نہیں مانی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے جھٹلا دیا، اپنے پیغمبروں کی کوئی بات نہیں مانی، تو ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور اس بستی کو پورا کا پورا صفائے ہستی سے ہٹا دیا گیا، پورے کولیپس ہو گئی، اور ان کے کوئی نام و نشان نہیں تھے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ انہیں پتا ہے، وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے اس میں، یعنی وہ گزرتے تھے بستیوں کے پاس سے، ان کو بالکل پتا ہوتی تھی کون سی بستی ہے، اور وہ، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئی، یعنی ان کو سب پتا ہوتا تھا کہ یہاں پر ایک قوم رہتی تھی، وہ پوری طریقے سے کولیپس ہو گئی، برباد ہو گئی، اور اس کا ان کا نام و نشان نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وما، اور نہیں جعلناہم بنایا ہم نے، جعلا یجعلو سے جعلنا، ہم نے بنایا جسدن ایسے جسم، لا یاکلونا نہیں وہ کھاتے ہوں، طعاما کھانا، اکلا یاکلو نہیں وہ کھاتے ہوں کھانا، وما اور نہ ہی، اچھا اس کی وما ارسلنا، اور نہیں، اب یہاں پر ماں کا ہم نہیں کریں گے، نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو، نوحی ہم وہی کرتے ہیں، اوہا یوہی سے، الیہم ان کی طرف، فسألو تو پوچھ لو، سألا یسألو سے، فسألو فعل امر تو پوچھ لو، اہل الذکری اہل ذکر سے، ان کنتم اگر ہو تم، لا تعلمون نہیں جانتے، علیم یعلم، اہل ذکر کون ہے؟ اہل کتاب، جن کو پہلے کتاب دی گئی، جیسے کہ یہودی ہو گئے یا نصارہ ہو گئے، ان کو اہل ذکر کہا گیا، مطلب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے جو جتنے بھی رسول بھیجے وہ ایک مرد تھے، ایک انسانی شکل میں تھے، ایک مرد تھے، ان کی طرف ہم نے وہی کی، اور اگر یقین نہیں آ رہا ان لوگوں کو تو پوچھ لیں، وہ اہل ذکر سے پوچھ لیں، جتنے بھی یہ جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں ان سے سوال کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کے پاس نبی آئے تھے اور ان کے پاس کتابیں بھی ہیں، اور وہ ایک انسان ہی تھے جو نبی، کیونکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، ہماری طرح ایک انسان ہے، تو جب وہ ہماری طرح ایک انسان ہے تو وہ ایک نبی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو، پہلے والے لوگوں سے پوچھ لو، یہودی اور نصارہ جن کے پاس تم جاتے ہو، جنہیں تم بڑا عقل مند سمجھتے ہو، اہل کتاب سمجھتے ہو، ان سے بات کر لو، ان کو پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی تھے وہ نبی، وہ انسان تھے، اور نہیں جعلناہم ہم نے بنایا ان کو، جسدن ایسے جسم، لا یاکلونا کہ نہیں وہ کھاتے ہوں، اکلا یاکلو فعل مضارع، طعامہ کھانا، وما اور نہ ہی، کانو تھے وہ، خالدین ہمیشہ رہنے والے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جعلنا فعل ماضی، جعلا یجعلو سے، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ نہ تو وہ کھانا کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیں، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، بلکہ وہ انسان ہی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، سوتے بھی تھے، اور ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی، ان کو وہ سارے کام، یعنی بالکل جو انسان کو ہوتے ہیں وہی فیلنگ سنتی تھی، اور ان کو موت بھی آئی، اور اسی طرح
जैसे आपको भेजा गया। सुम्मा फिर सदकनाहुम सच कर दिखाया हमने। सदका यस्दुकु से सदकनाहुम सच कर दिखाया हमने उनसे। वादा वादा फअनजयनाहुम तो निजात दी हमने उन्हें। अनजा युनजी से अनजयनाहुम निजात दी हमने उन्हें। वमन और जिसे नशाउ हमने चाहा। व अहलकना और हलाक कर दिया हमने। अहलका युहलिकु अहलकना हलाक कर दिया हमने। मुसरिफीन हद से बढ़ने वालों को। असरफा युसरिफु मुसरिफीन हद से बढ़ने वाले, यानी क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला का वादा क्या है कि जब तुम बातें मानोगे, ईमान लेकर आओगे, तो तुम जो है सही सलामत रहोगे, नस्लें आबाद रहेंगी, सही रहेंगी। लेकिन जैसे झुटला दिया तो उस कौम के ऊपर अजाब आ जाएगा और फिर उनको हलाक कर दिया जाएगा। ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने उन लोगों को बचा दिया जो लोग ईमान लेकर आए थे, वो आगे तक बढ़े। लेकिन जिन लोगों ने झुटला दिया, जितने भी नबी आए और उनकी कौमें आई जिन्होंने झुटला दिया, उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आ गया। और ये बात सच्ची थी और ये ऐसा होकर रहा। सच सच कर दिखाया अल्लाह ने अपना वादा। लक़द दर हकीकत अनजलना हमने नाजिल किया। अनजला युनजिलु अनजलना हमने नाजिल किया। इलैकुम तुम्हारी तरफ किताबन एक किताब। फीही उसमें जिक्रुकुम जिक्र है तुम्हारा। अफला ताकिलून तो क्या नहीं तुम अकल से काम लेते। जिक्रुकुम यानी इसमें क्या कि इससे पहले यानी हमने तुम्हारी तरफ किताबें नाजिल की और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पेशन गोइयां थी। उसके अंदर कयामत के बारे में, जन्नत और दोजख के बारे में हर तरह से जिक्र था। और क्या ये यहूदी और नसारा क्या ये भी अकल से काम नहीं लेते? क्या इनको पता नहीं? इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में थोड़ा सा और कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी आज समरी होनी है तो इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। बहरहाल मैं ये बता दूं कि मौत से ये शुरू हुई थी क्लास के, जो मौत है वो आनी है और हिसाब किताब का जो वक्त है अल्लाह ताला ने कहा है कि वो वक्त करीब आ गया, बस उसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है। जैसे कि किसी शायर ने कहा है कि बाहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रहा गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐश और इशरत पर मस्ती नहीं, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ठीक है, तो मौत की तैयारी करें।